से हम रहते हैं, काफ़ी एक अरसे से यहाँ शराब नोशी हो रही है, लड़कियाँ आती हैं, यहाँ पे चस की बदबू होती है सुबह सुबह। हर एक जगह कमरे में वहाँ एक मुजरा होता रहा, वहाँ उसकी वीडियो भी एक दोस्त ने मुझे दिखाई। स्पीकर को इसका नोटिस लेना चाहिए। मैं समझता हूँ स्पीकर को एक छापामार कार्रवाई टीम बनाना चाहिए। जो उन्होंने ये कहा है, जो एलिगेशन लगाया है, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसको फोड़ी देना चाहिए, जल्दी नेक काम में जल्दी करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदेद कहता हूँ। आज उस वक्त जब पार्लियामान पर सबकी नजरें लगी हुई थी कि कौमी सलामती पॉलिसी के मामला ज़ेर बहस आएंगे, कुछ और ही पॉलिसी से रिलेटेड मामला ज़ेर बहस ले आए पाकिस्तान के नामवर मेंबर नेशनल असेंबली जनाब जमशेद दस्ती साहब। और आज के प्रोग्राम में वो खुद हमारे साथ मौजूद होंगे, तो जरा उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। और फिर प्रोग्राम के जरा आखिरी हिस्से में जाके आगे जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसने नेटो सप्लाईज बंद की थी, उसने इन सप्लाईज को दोबारा खोलने का फैसला किया है। क्यों किया, बंद क्यों की थी, खोली क्यों, ये धरना कितना फायदेमंद या नुकसानदेह साबित है, उस पर बात करेंगे। बट टू स्टार्ट विद, जमशेद दस्ती साहब ने जो बात उठाई है, पार्लियामेंट लॉजेस, वो अफराद जो इससे अगर लाइल्म हो तो ये पार्लियामान से, नेशनल असेंबली से बिल्कुल मुत्तसिल, उसके साथ ही एक बड़ी सी इमारत है जहां पर तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस रहते हैं, ये उनकी रिहाइशगाह है। और वहां पर क्या क्या कुछ होता है ये जमशेद दस्ती साहब ने बताया। अब ये कितना सच है, कितना गलत है, ये क्या मामला है, इस सब पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जमशेद दस्ती साहब, पाकिस्तान के मेंबर नेशनल असेंबली। अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत शुक्रिया। और हम कुछ और मेहमानों से बात करेंगे, और यही हमारे साथ हुक्मरान जमात से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जनाब मियां लतीफ साहब भी मौजूद, जावेद लतीफ साहब भी मौजूद है। मैं दस्ती साहब की बातों में खो गया, आपका नाम तक भूल गया हूँ। जावेद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये दस्ती साहब, ये कौमी सलामती पॉलिसी के मामला पे ये आप कौन से मामला ले आए आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदामी भाई, ये भी सिलसिला माशाल्लाह चल रहा है। कोई एक पॉलिसियाँ नहीं है कौमी असम्बली में, कई माजी में भी आई है और ये चलेगी, इसका भी टाइम है अगले हफ्ते में। तो जहाँ तक ये इशू था, मैंने आज नुक्ता एतराज़ पे बात की, उसमें काफ़ी चीज़ें पार्लियामेंट लाजेस में देखी हैं और काफ़ी दिनों से, और कोशिश कब से देख रहे हैं आप ये चीज़ें? वहाँ काफ़ी दिनों से मैंने देखी हैं, सुनी भी हैं, देखी। पिछले 5 साल भी आप वहीं रहे ना? मैं कहता हूँ कि इससे 5 साल से भी पहले का जो सिलसिला चल रहा है, जब से आप वहाँ रह रहे हैं तब से देख रहे हैं आप? मैं काफ़ी सारे, इससे भी पहले का मैं कहूँगा कि ये धंधा जो है ना, जब कम 6 साल हो गए, मैं 5 साल पिछले भी माशाल्लाह गुजारे, अभी भी। तो फिर ये तकरीर आपने आज क्यों फरमाई? आप बात सुने ना, उस वक्त भी जो कुछ मालूमात थी, हमने एक दफा, मैंने उस वक्त भी मैंने असेंबली के फोरम पे भी बात की कि इस पे तवज्जो दीजिए। अच्छा। कुछ ऑपरेशन भी हुए, देखा गया, कुछ लोग थे गैर मुतलका भी रहे, और क्योंकि गैर मुतलका तो पार्लियामेंटेरियन ने भी रखे हुए थे। उसके बाद क्योंकि प्रॉपर कोई प्रूफ नहीं था, बात यह है कि अभी कुछ लोग मुझे मिले और मैंने भी देखे, सुबह नमाज पढ़ने गए तो कई हरी भरी लाल पीली तितलियां की परवाजें हो रही थी, निकल रही थी, जा रही थी, और कई दफा मुझे पुलिस एहलकार उनसे लड़ते हुए भी शाम को मिले, और भी ये फलां की मेहमान है, फलां जगह पे वो जा रही हैं। तो उसके बाद चस की बदबू सुबह सवेरे, मसलन अक्सर मैंने ये यकीनन तौर पे मेरे, क्योंकि मैं एक तो आपको क्लियर करूं कि तोहमत एक बहुत बड़ा गुनाह है, बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा जुर्म है, मगर किसी गुनाह पे भी पर्दा देना ये भी बहुत बड़ा जुर्म है, ये भी बहुत बड़ा, मसलन एक गुनाह, आप उस गुनाह करने वाले के साथ शरीक हो, तो इस पे फिर पिछले 5 साल करते। अच्छा, मैं आपको बताऊं ना, अभी एक ताजा वहां एक महफिल मुजरा सजाया गया, और ताजा मतलब अभी हाल में, पिछले कुछ दिनों पहले, मैं महीने की बात है। अच्छा। तो उसकी मैं पहुंच तक था कि भाई ये कब किस दिन का है और कहाँ हुआ है, तो वहां तक मैं उस जगह तक भी मैं पहुंच गया, उस महफिल तक पहुंच गया, उसमें वीडियो तक मैं पहुंच गया, जो सबूत थे मेरे पास वो मुझे मिल गए। और उसके साथ किससे दिया मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो है ना, मैंने एक लड़का पकड़ा गया, शराब की 4 बोतलें थी, और उसको एक एमएनए ने फिर 10 मिनट के अंदर उसे रिहा कराया। तो वो उसको उनके लिए लेके आ रहा था, फिर उनको किसने इजाजत दी थी? तो हमने एक बात की कि इसमें जो लोग हैं, अच्छा, जुल्म पे पर्दा डालना भी गुनाह है, लेकिन उस एमएनए का नाम ना बताना गुनाह नहीं है? नहीं, वो तो नाम आ रहे हैं ना। मैं इसलिए कल स्पीकर साहब को मिल रहा हूँ सुबह इंशाल्लाह, और स्पीकर साहब से ये गुजारिश करें कि आजादाना एक हाई कोर्ट के जज का एक कमीशन बना दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, और वो एक इंडिपेंडेंट तहकीकात होगी, उसमें सारे मैं भी प्रूफ दे दूंगा, बाकी लोग भी आएंगे, कुछ पार्लियामेंटेरियन भी इस पे, उन्होंने जैसे नबी पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, पार्लियामेंट नहीं, मैं ये कहता हूँ, मेरी आप बात सुने ना, मेरा कमरा है, हाँ, मेरे कमरे में अगर कोई काम हो रहा है तो मैं मुलविस हूं ना। आप ये देख लेना कि मसला मैं मुलविस हूं, वो मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी शर्मनाक वो चीज है। अब मैं उसकी वो 1-2 दिन तक आपके सामने आ जाएगी और आप उस पर देख लेंगे।
اور یہ کافی لیکن اجلاس نہیں ہوتے تو ایم این اے باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں، گھر میں پیچھے کچھ نوکر چاکر نے کچھ کر دیا، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بھی بات آپ دیکھ لیں کہ ایم این اے صاحب کی اجلاس کی موجودگی میں اب قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں ایم این اے صاحب آتے ہیں اور اس کے دوران ہی وہ گھر مثلا کھولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اجلاس بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں بھی ارد گرد اس ایریے میں ہوں، نزدیک ہی ہوں، تو یہ چیزیں میں نے کوشش، آپ نے یہ سب کچھ آنکھ سے دیکھا ہے یا نیکڈ آئی سے بھی دیکھا ہے؟ میں نے سمجھ لو کہ بہت قریب سے دیکھا، میرے پاس ایسے ثبوت ہیں، اور اس کے بعد وہ تو دیکھا نا، موبائل میں اتنا قریب کر لوں تو یہ قریب سے دیکھنا تو مطلب کتنا قریب سے دیکھا ہے؟ آپ اگر ویڈیو جب آپ کے سامنے آ جائے گی نا، وہ آپ اس کو دیکھ لیں گے، پھر یہ فیصلہ کریں گے، میں آپ کے پھر اس پروگرام میں ضرور آ جاؤں گا۔ ویڈیو آپ کے پاس ہے؟ ہاں، وہ محفوظ ہے الحمدللہ، یہ والے موبائل میں پڑی، آپ اس میں اور اس کے بعد جو ہے نا اسپیکر صاحب یقیناً دیکھو باتیں ان تک ہی گئی ہیں، رپورٹیں گئی ہیں، وزارت داخلہ کو بھی ایجنسیوں نے بھیجا ہے، یہ چیز جو جتنے بھی وہاں سیکورٹی اہلکار ہیں وہ منہ پر تو کچھ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے جی ایم این اے جا رہا ہے، کوئی سینیٹر جا رہا ہے، کوئی افیسر جا رہا ہے، مگر پیچھے وہ اپنی رپورٹ بھیجتے ہیں، وہ کوئی کسی کو نہیں رعایت دیتا۔ تو یہ اسپیکر صاحب نے کہا آپ نے شہرت میڈیا میں حاصل کرنے کے لیے، دیکھیں نا اگر آج آپ یہ بیان نہ دیتے تو ہم آپ کو زحمت نہ دیتے اور آپ کی ہیڈ لائنیں نہ چلتی، اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ نے اس لیے، پہلی تو بات ہے کہ اسپیکر نے اگر یہ بات کہی ہے تو غلط کہی ہے، مگر اس نے یہ کہی نہیں ہے، تو رپورٹ ہوا ہے ہر جگہ۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں نا، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کے فضل سے میں مسلم لیگ نون کے 2 ایم این اے کو ایک بری شکست دے کر آئے ہوں۔ نواز شریف نے میرے حلقے میں جلسہ کیا، خان صاحب گئے، اور ان ارب پتیوں کو جن کو میں کچے گھر سے نکلا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، میں یہ سستی شہرت یا ان پہ لعنت بھیجتا ہوں، کبھی ایمان کا سودا نہیں ہے کہ ارب پتی جن کے خلاف آج تک کسی نے، ایک غریب کا بچہ، ایک بیلدار کا، مزدور کا بچے نے ارب پتیوں کو شکست دی ہے، تو آزاد حیثیت سے ان علاقوں میں، اور پاکستان کی تاریخ میں 2 سیٹیں میں ایک بحیثیت آزاد جیت کے آئے ہوں، تو وہ تو ویسے بھی یہ کہیں گے کہ وہ سستی شہرت ہے، ان کو کہو کہ یہ جو نلائکیاں ہے، یہ جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس پہ پتہ چل جائے گا۔ اگر سپیکر نہیں، سپیکر اگر مخلص ہے تو کل ہائی کورٹ کا جج بیٹھے گا، ورنہ سپیکر اس دھندے میں ملوث ہوگا۔ اگر کل ہائی کورٹ کا جڑا تو آپ سمجھیں گے اسپیکر صاحب بھی ملوث ہے، پردہ دے رہا ہے کہ اتنا بڑا ان کی، دیکھیں ہم مسئلہ تو ایوان کا استحقاق نہیں کر رہا، مسئلہ غریب پکڑا جائے تو اس کا تو استحقاق، وہ اس کو جیل میں ڈال دو، عام آدمی کو بند کر دو، پارلیمنٹیرین یا کوئی بیوروکریٹ یا جنرل کوئی آسمانی مخلوق ہے، یہ بات ہے۔ آپ بھی ایک پارلیمنٹیرین ہیں، آپ بھی پارلیمنٹ لاجز میں رہتے ہیں، جب آج جمشید دستی صاحب نے تقریر فرمائی، آپ تھے ایوان میں تھے آپ اس وقت؟ نہیں میں تھا۔ تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ دیکھیں بادامی صاحب، جہاں تک اس فیل کا تعلق ہے، کوئی بھی کرے یہ غلط ہے، بالکل۔ ان کی جگہ میں ہوتا اور میں اپنی آنکھوں سے یہ سارا سین دیکھتا تو میں رکتا نہ، میں اسی وقت اس کی نشاندہی کرتا۔ کیسے؟ وہ اسپیکر کو بتاتا، ڈپٹی اسپیکر کو بتاتا، یا کنٹرولر جو ہے وہاں جو سٹاف ہے ان کو بتاتا کہ میں نے آف دا ریکارڈ بتایا تھا اسپیکر کو، ایکشن نہیں سے مجبور ہو گیا اس کو کہنے میں۔ لیکن بدامی صاحب 6 سال یہ خاموش رہے، 6 سال ان کو پتہ ہی نہ چلا، 6 سال یہ باتیں کرتے رہے، اور 6 سال اب چرچ کی اسے منہ چھپا کے ہوتے رہے، لیکن وہ ابھی ایک مجھے ایک کہنے کا، اب دیکھیں دوسری بات، جو یہ بات کر رہے ہیں یہ اتنی پاپولر گفتگو ہے کہ یہ ہر بندہ ہی چاہے گا کہ ایسا جرم کسی جگہ بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہنا بھی چاہیے، چاہنا بھی چاہیے۔ اور دوسری بات، اور پھر پارلیمنٹیرین کوئی جرم حلقے میں کرتا ہے، محلے میں کرتا ہے، تو اس کو لوگ اس تناظر سے شاید نہ لیں، لیکن امام مسجد کر دے تو سب سیکھپا ہو جاتے ہیں، سب جوش میں اور غصے میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح پارلیمنٹیرین اگر یہ جرم کرتا ہے تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے عام آدمی کی نسبت۔ اب اگر انہوں نے 2 3 4 10 50 100 200 جو بھی بندے تھے، آج ان کا نام لینا چاہیے تھا، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ تمام دیکھو گزارش ہے بدامی بھائی، میں نے جو میرے پاس ایک تو پروف ہے، دوسرا پروف ایک دو نہیں ہے نا، سیکورٹی والوں، میری بات سنیں، سیکورٹی آپ کے پاس آ رہے ہیں نا پروف، میں نے کہا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، میں بدامی صاحب میری بات سنیں، میری بات مکمل کروں، میری بات مکمل کروں۔ کافی چیزیں میں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں، خود آنکھوں سے دیکھی، آنکھوں کے کافی جگہوں پہ، اور یہ بھی مجرم ہے، مجھے سیکورٹی اہلکاروں نے بتایا ہے، پارلیمنٹیرین ہے، کیوں نہیں نشاندہی کی؟ میری بات سنیں نا، وہ میری آپ سنیں نا، ایک میں شام کو گزر رہا ہوں، رات کو ادھر سے نماز عشاء پڑھی تو ایک جگہ کے پہ تو 3 4 لڑکیاں کھڑی تھی اور پولیس والے الجھ رہے تھے،
تو میں نے کہا کیا ہے بھائی کیا بات ہے کہاں جی انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ جو ہے نا کہتے ہیں ہم فلاں کی مہمان ہیں. تو میں نے کہا بھی کھائیں کون؟ انہوں نے کہا جی یہ تو میں پہلے تو وہ چپ ہو گئے بعد میں کہا جی کیونکہ میرے آگے انہوں نے کلیئر کر انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا یہ باہر سے ایک ایسے آوارہ عورتیں اور فلاں جگہ پہ کہیں کہیں نہ ان کا کوئی ٹائم ہے اور یہ کہتے ہیں ہم نے کسی دوست کو ملنا ہے. اس کے بعد سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ میری اس پہ بات میں نے ذاتی دلچسپی لی اور کچھ کافی افیسروں نے مجھے خود بتایا بھی صحیح کہ انہوں نے کہا جی ہم تو بے بس لوگ ہیں مجبور ہیں یہ چیزیں ہیں. تو پھر میرے پاس میں نے کہا کوئی دیکھو نا بات کرنی ہے میرے پاس کوئی ثبوت تو ہے. جب میرے پاس یہ ثبوت آیا تو کل وہ ثبوت اسپیکر صاحب کو ہم دے رہے ہیں کل آپ وہ ویڈیو دے دیں گے وہ دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اس پہ آپ نوٹس لیں اور نام بھی ہے کچھ نام بھی ہے اور ان سے کہیں گے کہ یہ ایم این اے جو تھے اس نے اس آدمی کو رہا کرایا اور یہ جو فلاں ویڈیو کی سطح میں کیا آنے لگے ہیں. نہیں وہ دیکھو ایک جگہ کی ویڈیو ہے نا پارلیمنٹ لاجز کی ہے اس کے ساتھ باقیوں کے نام ہے اور جنہوں نے صرف نام تو نہیں ہے نا اس کا مطلب آپ کے پاس ثبوت ایک دو لوگوں کے خلاف ہی ہوں گے ایسے ہی ہوگا. آپ میری بات سنیں اس ویڈیو میں میری بات سنیں میں نے 350 پہ تو الزام نہیں لگایا نا جس انداز سے لگایا اس سے لگا پورا پارلیمنٹ ہی ایسا مسئلہ پوری لاجک میں ایسا ہو رہا ہے آپ تو یہ کہہ رہے ہیں. مجھے ایک افسوس ہے ثبوت آپ کے پاس ایک دو کے خلاف کہ سمجھنا الزام اس طرح لگایا میں نے کہ جو قومی اسمبلی میں تقریر کیا ہے میں نے ایک چیز کی نشاندہی کیا ہے میں کہ جی کچھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے نا تو ان کے صدب آپ کرنا چاہیے. پارلیمنٹ لاجز دیکھیں نا 450 ہیں پارلیمنٹیرینز کتنے اس طرح کا کام کرتے ہو صاحب آپ بات تو سنیں نا 342 نیشنل اسمبلی. بزانی صاحب میری اگر بات سن لیں یا تو آپ کہیں گے کہ صرف ان پہ پردہ دینے کا پروگرام ہے تو ٹھیک ہے آپ ہی اس پہ نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ کیا میں کہتا ہوں کہ میری بات سنیں صبح ان کے ٹیسٹ شروع کرا دیں. آج بھی اگر جب میں نے تقریر کی بات تو سنیں ہزاروں بوتلیں شراب کی سینکڑوں بوتلیں سی ڈی اے والے میرے سامنے لے کے گئے خالی بوتلیں اوپر سے پھینکتے ہیں اگر آپ اس پہ دیکھ لیں اور اس کے بعد ان کے پاس کئی دفعہ رات کو شور تھا دور دور کی آوازیں تھی مجھے ساتھ بٹھاتے نا لیکن مجھے یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. میں کہتا ہوں دیکھیں جمشید کے ٹیسٹ کرا لو یا آپ کہہ رہے ہیں میں بھی کرتا ہوں ایک شہر میں اگر جرم ہوتا ہے تو آپ پورے شہر کو کہہ دیں کہ سارا شہر ہی یہ کام کر رہا ہے. اگر پارلیمنٹیرین کوئی کر رہا تھا اگر ناجز میں کوئی ایسا کر رہا تھا اگر کوئی ایسا کر رہا تھا تو اس کی نشاندہی کرنی چاہیے. مسلم لیگ کے بڑے وزیر نے لڑکی کو رکھا ہوا ہے وہاں پہ بتائیں اس کا نام لیں. خواجہ آصف نے کشمال اطارہ کو رکھا ہوا ہے. یہ یار یہ کوئی طریقہ ہے یار غلط میں کر رہا ہوں وہ بھی پارلیمنٹیرین کمرہ شہد کا کار عباسی کا ہے کمرہ علاقہ اس کو رہ رہی ہے عجیب بات والی بات اب کر رہے ہو یہ سچی بات ہے برداشت پردہ بھی یہ خود دے رہے تھے. میں آپ کو صرف بات بتاؤں کہ میرا سوال پوچھنا مقصد کیا ہے آج 10 ابھی یہ کیوں رہ رہی ہے میں مجھے اس چیز سے پرسنل اسپیسیفک نہیں پرسنل ہے اور اس کے علاوہ اگر کیوں ٹھہراتے ہیں اس کو چیک کریں. آج پارلیمنٹ سیل ہے آج پارلیمنٹ سیل ہے آج صفائی بھی ہو رہی ہے آپریشن بھی ہو رہا ہے لوگوں کے نام بھی چیک ہو رہے ہیں. ذاتی تجربہ بتاؤں آپ نے تقریر کی مجھے ایک میں نام نہیں بتاتا ممبر نیشنل اسمبلی سے میری فون پر بات ہوئی اور اس نے مجھ سے کہا یار پارلیمنٹ لاجز میں میری بیوی اور میرے بچے رہتے ہیں. میں آج کے بعد لوگوں کو کیا کہوں گا کہ میری بیگم پارلیمنٹ لاجز میں رہتی ہے اس پارلیمنٹ لاجز میں جس کے بارے میں آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں تو اس کام کے علاوہ نبیل گبول نے کیا کہا 3-4 لوگ کرتے ہوں نبیل گبول نے کیا کہا ہے انہوں نے اپنا تجربہ بتایا کہ میں نے بھی 2 خواتین ٹھیک ہے اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا نا دیکھو ہر جگہ اب یہ ثبوت آئیں گے کمیشن کے سامنے آپ ان کو موقع جو کمال وسیم میری بات سنیں میں اس چیز سے انکاری نہیں ہوں کہ کوئی 1 آدھ 2 4 ایسا اگر کسی نے کوئی فیل کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے اس کا مگر نشاندہی کرنی چاہیے نام لینا چاہیے اتنی ضرورت ہے تو نام لینا چاہیے تھا. دوسری بات اب سارے دیکھیں اب یہ بار بار کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے گیا میں صبح کی نماز پڑھنے گیا میں تو یہ نہیں کہتا کہ میں نماز پڑھنے گیا مگر اللہ نے توفیق جس کو دی ہے وہ نماز پڑھتا ہے. اب اگر پورے پارلیمنٹیرین کے بارے میں جس طرح انہوں نے بات کی ہے لاجز کے حوالے سے جو بات کی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کے بچے رہتے ہیں ہماری اسمبلی رہتی ہیں بچیاں ہماری وہ بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں
وہ رہتی ہیں وہاں، آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ جگہ کا ماحول ہی ایسا ہوتا تو لوگ اپنی وہاں رہے، ماں بہنوں کو تمہارا کوئی وہاں کیسے رہے ہر گا؟ آدمی کا اپنا گھر ہے نا، اپنا آپ یہ تاثر دیتے نا کہ کچھ لوگ تاثر ملا نہیں، سارے سمجھتا رہے جو بحث کرتا رہے، میں میرے پاس جن کے ثبوت ہیں وہ دوں گا، اور ذمہ داری ہے سب کا پریشان ہو سارے، لیکن آپ یہ ایکسکیوز کریں یہاں، یہ بات کہیں کہ میں نے ساری پارلیمنٹ کے بارے میں یہ بات نہیں کی، آپ یہ کہیں، میں کہتا ہوں تاکہ جن کا استحقاق مجروح ہے، اگر پارلیمنٹیرین مخلص ہیں تو وہ سارے پارلیمنٹیرین اپنے اپنے ٹیسٹ کرائیں گے، رضاکارانہ طور پہ کھڑے ہوں گے، اور یہ دھندے ٹیسٹ سے کیا پتہ چلے گا؟ بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے، آپ دیکھیں آج بڑا سیاسی دور ہے، بڑی جدید پتہ چل جاتا ہے نشے کا کہ وہ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں، اور سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ٹیسٹ سے یہ پتہ چلے گا کہ کس نے پارلیمنٹ میں نشہ کیا اور کس نے گھر میں کیا ہے؟ عجیب بات کرتے ہیں آپ یار۔ اگر ایم این اے نشہ کرے گھر میں کرے وہ جائز ہے، پارلیمنٹ میں کرے یا جہاں کرے، لیکن آپ پارلیمنٹ کے بارے میں جھوٹ بولا، ڈگری بنایا، سب غلط ہے نا، سب غلط ہے۔ اور یہ کس موقع پہ کی جا رہی ہے؟ 5-6 سال یہ خاموش رہے ہیں، آج اس موقع پہ بات کر، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ شاگرد ہیں شیخ رشید کا صاحب کے، نئے شاگرد بنے ہیں، شیخ رشید نواز شریف صاحب میں شاگرد ہیں، ان کا شاگرد ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ ایسے موقعوں پہ ایسی گفتگو کرنا تاکہ خبر بنے اس میں، حکمرانوں کی کرپشن کو بے نقاب کرتا ہے۔ ادروائز جب ان کے ساتھ تھا تو دوست تھا، شیخ رشید کا جرم ہے کہ ان کے سیاہ کارنامے قوم کے سامنے بتاتا ہے، اس کے کوئی سیاہ کارنامے نہیں ہیں۔ اپوزیشن کا کردار اچھا، اس کے بارے میں پہلے جو یہاں نہیں بات ہی نہ کریں، لیکن جس طرح آپ نے بات کی سالانہ 4 سے 5 کروڑ کی شراب لائی جاتی ہے، آپ نے کوئی بیلنس شیٹ دیکھی ہے، کوئی آپ نے کوئی ایسٹیمیٹ بنایا ہے، آپ نے بوتلیں دیکھی ہیں، پھر ریٹ لگایا کہ ایک بوتل اتنے اس سے بھی زیادہ ہے، یہ یقیناً طور پہ ایک بحث شرم ہے ریٹ نکلا ان کا کہ مجھے یقین 5 کروڑ کا فگر بحث شرم ہے کہ یہ کچھ، میں کہتا ہوں آپ لوگ بھی مجرم ہو کر اس پہ پردہ دے رہے ہو، آپ اس میں کرتے آپ مجھے بڑا دکھ ہے کہ آپ بڑا سمجھدار صحافی ہیں، کم از کم پہلے انویسٹیگیشن کرو مدعی کی، ملک میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے میرے سے پوچھ لو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یقیناً طور پہ یہ کئی آنکھوں دیکھے حال ہے، اور اوپر بتایا، اوپر والے جب مجرم تھے تو میں نے بتایا، اوپر پردہ دیا، وزیر اعظم لیول تک لوگ پڑھتے میں یہ کلیریفائی کر دیں کہ حالات یہ نہیں تھے کہ سارے پارلیمنٹیرین پہلی بات سنیں، میں نے قومی اسمبلی میں کہا، میں کہ سر کہ یہ جگہ پارلیمنٹ میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں میرے، ٹھیک ہے نا، کچھ جگہوں پہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، میں نے جو تقریر کی ہے میں آپ کو اس کی بات کروں، اب بات تو سنیں نا، بات تو سنیں، اس کو کلیئر کریں، انہوں نے بھی سنی ہے مگر یہ گونگے بنے ہوئے تھے، اب ان کے کان بند تھے دوستوں کے۔ میں نے کہا جناب اسپیکر، پارلیمنٹ میں میں کہا یہ کئی جگہوں پہ یہ چیزیں میرے سامنے دیکھنے آئی ہیں، اور کافی ایک دو جگہوں پہ یہ بھی ثبوت آئے کہ مجرم ہوئے ہیں، مثلا ایک مراد اس پہ آئے کہ آپ اس پہ تحقیقات کریں، اور وہاں چرس کی بھی بدبو ہے، یہ شراب کی بوتلیں بھی دیکھی گئی ہیں خالی، سنیں میری بات سنو، یہ دیکھو نا میری بات سنو، جب بدبو آئی ہے تو میں نے بات کی ہے نا، ایک دن آئی ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے 1 دن آئی ہے، 2 دن ہے، 4 دن ہے، میں اس کی بات وہ تفصیل آ جائے گی سامنے۔ پھر جو غیر قانونی پارلیمنٹیرین نے لوگوں کے اپنے نام منسٹروں نے رکھے اور عورتیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو بھی دیکھو، اور کم از کم اس پہ تحقیقات کراؤ، میں ثبوت دے دوں گا، یہ بات میں نے کی۔ اس پہ اب اس کو دیکھیں گے، اس پہ کمیشن بنے، اس کو میں ثبوت دے دوں گا، اس کو مثلا کار بھی کرے، اب اس کو وشو بنا دیں، یہ غلط کہہ رہے، فراں کر ان کے راجہ صاحب نے کہا ہے، راجہ ظفر الحق صاحب نے کہا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ پارلیمنٹیرین اگر عام ظاہر ہونی چاہیے، اگر جرم کرتے ہیں وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا ڈیفنس تھوڑی ہے، کوئی غلط کام ہے، آپ کی یہاں بریکنگ نیوز چلتی ہے، عام آدمی کو جیل میں بند کر دیتے ہیں، میں نے تو ابھی اس کا میں سوال لوں گا، لیکن پہلے میں ذرا مفتی نعیم صاحب معروف عالم دین میرے ساتھ موجود ہے، ایک ذہن میں کنفیوژن ہے وہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ مفتی نعیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب بہت نوازش آپ نے وقت نکالا، میں مجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے ذاتی علم میں آ جائے کہ کوئی بھی صاحب کوئی قبیح کام کر رہے ہیں، کوئی بھی غلط کام کر رہے ہیں، اور میرے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی موجود ہو مثلا، تو مجھے اس کو وہ ثبوت عام کر دینا چاہیے یہ کہہ کر کہ میں اس کو ایکسپوز کر رہا ہوں، بے نقاب کر رہا ہوں، یا یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اگر ایک 4 دیواری میں کوئی غلط کام بھی کر رہا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ایپ پہ پردہ ڈالا ہوا ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں مشتہر کروں؟ یہ اللہ جانے، اللہ اس کو ہدایت دے، میں خود سمجھانے کی کوشش کر لوں اور مشتہر نہ کروں، ان دو میں سے کون سا آپشن بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ایسا گناہ ہے اور کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ہمارے حکمران ہیں، ہماری قومی اسمبلیوں کے ممبر ہیں، جو قانون اور آئین کو بنانے والے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں اگر کوئی شکایت آتی ہے تو اس کو بالکل بتایا جائے، واضح کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ قوم کے حکمران ہیں، جب ان کا یہ حال ہوگا
تو ہم عوام الناس کو کیا کہیں گے؟ اور یہ شکایتیں جو جمشید دستی صاحب نے کی ہیں یہ تو پہلے بھی سننے میں آتی رہی، لیکن چونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتے تھے، وہ ثبوت تو آپ کے سامنے موجود ہے۔ چودھری شجاعت صاحب نے مجرا کروایا، لڑکیوں کے ڈانس کروائے، اور اس طرح کی خبریں تو بہت ساری آئی۔ ہمارے وزراء کی یہ خبریں تو آئی ہیں کہ جو قرآن پاک کے 40 پارے کہہ رہے ہیں، ہمارے وزراء کی وہ خبریں نہیں ہیں جو سورہ اخلاص صحیح نہیں پڑھ سکتے، تو آیا ان کی 50 سالہ نمازیں کہاں ہوئی ہوں گی؟ تو ان کی بہت ساری شکایتیں ہیں، اور حقیقت لیکن چونکہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے، اور ہم لوگ چونکہ چھوٹے ہیں اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ اگر دستی صاحب نے بات کی ہے اور ثبوت بھی پیش کی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پر ایکشن لینا چاہیے، ان کی اسمبلی کی رکنیت معطل کرنی چاہیے، اور ان کو ایسی سزا دینی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ قانون کے حکمران ہیں اور یہ ایسے کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا کسی بھی صورت میں اس کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ کھل کر بیان کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام بعض چیزوں کے بارے میں تو کہتا ہے کہ اس کو چھپاؤ، لیکن ایسی چیزیں جو گناہ کبیرہ کہلاتی ہیں ان کا بتانا، واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ یہ ہے کہ لوگ اس سے بچیں اور اپنی اصلاح کریں۔ بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب، بہت شکریہ۔ اب دیکھیں یہ جو بات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ ویسے کوئی انڈیویجول کام کریں وہ الگ بات ہے، اگر آپ میرے اور اس کے اور ان سب کے نمائندے ہیں پھر آپ ہر بات میں آنسریبل بھی ہیں۔ اس فارمولے کے تحت مفتی صاحب نے ان کی بات کی، میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں جو یہ نشاندہی کر رہے ہیں، جن کی کر رہے ہیں، مسکراہٹ آ گئی ان کے چہرے، ان کے خلاف ایکشن ان کے خلاف ہونا چاہیے۔ مگر جو انہوں نے بات پارلیمنٹ میں کی ہے، جو اب کر رہے ہیں، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ کو کبھی کوئی شراب کی بو، کبھی کوئی چرس کی بو نہیں ہے؟ وسیم صاحب، آپ نے کبھی کوئی غیر اخلاقی موومنٹ نہیں دیکھی کسی کوئی؟ میں آن اوتھ کہتا ہوں، میں کسی کو کوئی صفائی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں آن اوتھ کہتا ہوں میں نے آج تک کوئی ایسا فیل کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ اگر میں دیکھتا تو سب سے پہلے میں اسی وقت نشاندہی کرتا۔ اچھا، یہ بھی جرم ہے کہ اگر دیکھیں نا، جو مفتی صاحب نے بات کی، میں نے بھی وہی عرض کیا تھا کہ اگر کسی محلے کا امام مسجد جو ہے وہ جرم کرتا ہے تو سب کو غصہ آتا ہے زیادہ، کیونکہ اس نے تو رہنمائی کرنی ہے۔ اگر اسی طرح پارلیمنٹرین جو ہیں اگر وہ اس طرح کا کوئی فیل کرتے ہیں تو وہ بڑا جرم ہے۔ مگر میری گزارش یہ ہے کہ ان کی نشاندہی کرنی چاہیے تھی، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ پوری پارلیمنٹ یا پورے لاجز میں رہنے والے لوگ یہ کرتی ہے۔ اگر اکثریت بھی ہو تو پھر بھی سارے ہی ہیں، اگر اکثریت بھی ہو تو پھر بھی سارے ہی ہیں، لیکن خدا کے لیے کے بارے میں وہ اکثریت ایسے ہی ہیں۔ یقیناً بار بار آپ ایک چیز کو دہرا رہے ہو، میں حیران ہو رہا ہوں۔ نہیں حیران ہو، آپ مزے لے رہے ہو یار میں آپ ماشاءاللہ مزے لے رہے ہو، مگر آپ مزے لیں۔ گزارش ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر میں ایک ذمہ دار ہوں، اور پھر کہوں گا کہ تہمت ایک بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ یقینی طور پہ مجھے یقیناً اتنی شرم آتی ہے کہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا دیکھی ہیں، کافی ساری چیزیں دیکھی ہیں، اور ان چیز کو برا بھی کہا ہے، اور ان کو آگے بھی ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ نے بات کی، وہ کوشش بھی وہ بھی میں نے کوشش کیا کہ یار یہ دھندے چھوڑ دو۔ اور ایک مجھے ایم این اے ملا، دیکھیں پھر آپ کہیں گے پردہ، میں نے کہا یار کہتا ہے جی مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اگر بچہ بیٹا دے دے تو میں یہ شراب چھوڑ دوں گا۔ اب میں نے کہا میں یقین مانو، دیکھو میں کہ جی اللہ سے توبہ کر لے، وہ یقینی طور پہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، پھر بھی وہ یہ دھندا کر رہا ہے۔ یار یہ بہت ساری چیزیں، پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے جی آپ نے کہہ دیا، اور یہ چیزیں میں کل بھی پھر بھی ان کا یہ پردہ کے اسپیکر کو بتا رہا ہوں کہ آزاد آنا اس کی تحقیق کرانے، اس گند کو بند کریں۔ آج انہوں نے آج سیکورٹی سخت ہو گئی ہے، آج کافی ساری پارلیمنٹ سخت ہو گئی ہے، جو 2 نمبر لوگ تو ان کو نکالا گیا۔ آخری سوال آپ کے پاس کتنے اراکینی کے حوالے سے ثبوت ہیں؟ یہ چیزیں ہیں کچھ بھی، کل میں انشاءاللہ تعالیٰ کس کے اور کیا ہیں، کتنے اراکین اسمبلی کے حوالے سے ثبوت ہیں؟ ثبوت کی بات کر رہا ہوں میں۔ کافی سارے ہیں، کافی سارے نام بھی ہیں، اور ان کو جو وسیم صاحب آپ پوچھ رہے ہیں نا، جن لوگوں نے چھڑایا نام بے شک نہ بتائیں مگر تعداد بتا دیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں بس، میں کافی ساری تعداد ہے، نہیں کافی سارے ہوں گے، 100 بس لگ بھگ ہوں گے انشاءاللہ 100 میں حوالے سے ثبوت ہے آپ کے پاس؟ لگ بھگ ہوں گے۔ اچھا یہ میں ضمنی انتخاب کی تیاری کر رہا ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ 100 50 200 کی بات کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ ٹھیک۔
لیکن اگر یہ تعداد کم ہوئی 2 4 5 کی جو یہ نشاندہی، پھر پوری پارلیمنٹ کو اس طرح کہنا وہ غلط، پھر جو پارلیمنٹ آپ کی فیس کرے وہ آپ کی سزا ہوگی اگر آپ نے ثابت نہیں کیا. پارلیمنٹ پہلے سزا مجھے دے بعد میں ادھر جائے. نہیں یہ کیا بات ہے، بات کر رہا ہوں پہلے بدھائی کو پہلے 3 4 5 کے بعد میں نے پارلیمنٹ لاجز میں شوکت یوسف زئی صاحب بہت دیر سے منتظر ہیں. میں بریک لے لوں پھر ان کو بھی شام کو چھوٹے سے بریک کے بعد ذرا واپس آتے ہیں اور شوکت یوسف زئی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. امین میل ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے. شوکت یوسف زئی صاحب نے بھی لیڈرشپ انٹروڈکشن پاکستان تحریک انصاف کے وہاں سے صوبائی وزیر بھی ہیں اور ہم نے یہی کوشش کی تھی کہ ذرا آج کے پروگرام میں 2 موضوعات پر بات کریں. تو ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے نیٹو سپلائیز کو بند کیا تھا اور آج اس کی دوبارہ انہوں نے بحالی کا اعلان کیا ہے. شوکت یوسف زئی صاحب جو مقاصد تھے وہ پورے ہو گئے اس لیے آپ نے بحال کر دی نیٹو سپلائیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی بات یہ کہ ہم نے جو نیٹو سپلائی کی بندش کا فیصلہ کیا تھا ہماری پارٹی نے، تو وہ آپ کو یاد ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی ڈرون حملوں میں بہت زیادہ لوگ مر رہے ہیں اور اس کا یہ کہ نیٹو سپلائی بند کی جائے اور اس کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں. یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اور پچھلی گورنمنٹ میں جب اس پہ عمل نہیں کیا، ہم آئے تو ہم نے اس فیصلے پہ عمل کرایا اور جب ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں ابھی اس کو کھول دیا جائے تو ہم نے کھول دیا. تو ہم تو قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. قانون وہ ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ تو وفاقی حکومت کے لیے تھا نا، نہ کہ صوبائی حکومت کے لیے. مطلب یہ دیکھیں صوبائی ہو یا وفاقی ہو، عدالتیں ہم سب کے لیے ہیں اور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اور اگر کوئی حکومت اس پہ فیصلہ نہیں کرا سکی تو ہم نے اس لیے کرایا کہ ہم ہمارے اس میں تھا، بس میں تھا، ہم نے کر دیا. تو ظاہر ہے قانون کی حکمرانی پہ ہی عمل ہوگا تو ملک چل سکے گا نا. اچھا جی ٹھیک ہے. میں یہ کلیئر کروں کہ وہاں پہ صورتحال یہ کہ انہوں نے حکومتی سطح پر بند نہیں کی تھی، پارٹی سطح پہ بند کی اور ایک احتجاج ریکارڈ کرایا کہ یہ ڈرون حملے پوری دنیا کہہ رہی ہے. آج بھی دیکھیں یورپی یونین نے اس کے بارے میں قرارداد پاس کی ہے اور امریکہ میں بھی احتجاج ہو رہے تھے. یہ مظفر گڑھ میں بھی ہم نے اس کو بند کیا، احتجاج کیا کہ یار یہ سلسلہ، یہ پیسہ، یہ سب کچھ جو تیل ہے، مال ہے، مسلمانوں کے خلاف خرچ ہو رہا ہے. اور دوسرا راستہ تھا کہ یہ اس امن بھی قائم ہو جائے گا کہ بار بار جب دوسری طرف سے کہ جی امریکہ کو جو سپورٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک احتجاج ریکارڈ کرایا. یہ صوبائی حکومت نے ان کی بند نہیں کی تھی. ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وفاق تھا، وفاق نے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا. آپ نے کتنے عرصے کے لیے بند کی تھی؟ ہم نے احتجاج کیا تھا 2 دن علامتی، ہم 3 دن تک سڑکوں پہ بیٹھے رہے اور کیونکہ مین بند ہو گئی تھی اسی راستے. اب انہوں نے بحال کرنے کا اعلان کر دیا. اب ایک بات سنو نا، اب ایک فیصلہ ہے کورٹ کا. میں یہ کہتا ہوں کورٹ کا فیصلہ، کورٹ کے فیصلہ ماننا چاہیے. وفاق نے نہیں مانا تھا. ٹھیک ہے کہ وفاق اگر اسی ٹائم بھی اقدامات کرتی، ڈرون کے خلاف کھڑے ہو جاتے تو رزلٹ اچھے نکل آتے. آج جب دہشت گردی کی پیٹ پہ ہم ڈنڈورا بڑا شور مچا رہے ہیں، اب اس وقت جو ہے نا یہ کام نہیں ہوا. انہوں نے احتجاج لکھا. میں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے احتجاج نے دنیا پہ امریکہ کو مجبور کیا، ایک آواز گئی. پہلے تو ہم چپ تھے نا، ہم ظلم سہ رہے تھے. یہ چیز اچھا تھا اس کو روکنے. اچھا میاں صاحب، عدالت نے آپ کو احکامات دی، آپ نے پورے نہیں کیے تو پھر انہوں نے کر لیا. پھر عدالت کی کہنے پہ انہوں نے بحال کر دی. عدالت کے احترام کی آپ کو مثال سیٹ کرنی چاہیے. میں گزارش کروں گا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد انہوں نے نیٹو سپلائی بحال کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، عدلیہ کے فیصلے کی عملداری کا جو انہوں نے کیا ہے، یہ خوش آئند بات ہے. وفاق سمیت وفاق کی چاروں اکائیاں جو ہیں وہ قانون کا احترام اور عدلیہ کے فیصلوں پر عملداری کریں گی تو یہ ملک کو قوم کے لیے ایک نیک شگون ہے. جہاں تک ڈرون اٹیک کے بعد انہوں نے جو احتجاجاً نیٹو سپلائی بند کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا، میں کسی تنقید کے بغیر میں یہ کہوں گا کہ احتجاج ان کا ریکارڈ ہوا اور دنیا میں یہ بات کہی کہ نیٹو لیکن ہمارا اختلاف کیا تھا؟ طریقہ کار پہ اختلاف تھا. ہم یہ کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کو وفاق سمیت، کیونکہ پوری قوم جو تھی وہ اس بات پر تھی کہ ڈرون اٹیک پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا انہوں نے دھرنا دیا اور ڈرون ختم ہوئے. لیکن آج انہوں نے اپنے پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ ہمارے دھرنے کی وجہ سے. میں کہتا ہوں کہ آپ کریڈٹ دیتے ہیں ڈرون نہ ہونے. میں عرض کرتا ہوں ان کی آواز میں یہ دنیا نے مانا ان کے موقف کو. دیکھیں میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیپ تو نہیں لینا چاہیے تھا. نہیں دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد بدامی صاحب صوبائی خود مختاری ملی ضرور. 28 دسمبر کو جو انہوں نے ڈرون اٹیک کے بعد نیٹو سپلائی بند کی اور 27 فروری کو یہ بحالی کا جو کہہ رہے ہیں
اس دوران کیا جو انہوں نے کہا کہ جناب وہ ڈالر جو ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو پاکستان کی خود مختاری چاہیے، تو اس دوران جو تعلیم کے ان کا بنیادی نقطہ ڈرون تھا، ڈرون نہیں ہوا. دیکھیں ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا، احتجاج پرائم منسٹر نے بھی وائٹ ہاؤس میں کیا، اقوام متحدہ کے فورم پر بھی ہم نے کیا، ان کا احتجاج درست تھا، مگر ہم یہ کہتے ہیں طریقہ کار غلط تھا. احتجاج شوکت صاحب کہتے ہیں درست تھا، طریقہ کار کہتے ہیں غلط تھا، لیکن مجھے وفاق کا اختیار تھا. ایک چیز ہے نا بادامی صاحب، اس میں ایک چیز ہے کہ اگر ہمارا طریقہ کار غلط تھا تو آپ اس کو درست تو سمجھتے ہیں تو آپ طریقہ کار بتا دیتے. ہم یہ کہتے تھے، ہم اس وقت شوکت صاحب یہ بات ایک چیز جو بذات خدا سمجھتے صحیح ہے، طریقہ غلط ہے، صحیح طریقہ آپ کر لیں. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک میسج گیا دنیا میں کہ شاید جو ہے ایک صوبائی حکومت جو ہے یا ایک جماعت جو ہے وہ اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے اور باقی پوری قوم کو اس پر کوئی سروکار نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے تھے کہ پوری قوم کی ایک آواز جانی چاہیے، جس طرح وفاق دعوت دیتے رہے کہ آؤ بھائی آپ بھی شامل ہو جاؤ. یہ فیصلہ کرنے کے بعد تو کوئی مسئلہ تو نہیں تھا نا، آپ شامل ہو جاتے. دیکھیں وہ فورم ہوتے ہیں. اچھا لیکن اتنے دنوں سے ڈرون نہیں ہوا، آپ اس کو اتفاق سمجھتے ہیں، کوئی اور وجہ سمجھتے ہیں، یا اس کا کریڈٹ تحریک انصاف کے دھرنے کو دیتے ہیں؟ دیکھیں میں تحریک انصاف کے احتجاج کو بھی کریڈٹ دوں گا، اور میں ان سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ وائٹ ہاؤس میں جب پرائم منسٹر نے وہاں ڈرون روکنے کی بات کی تھی اس کو بھی کریڈٹ دیں. یہ بھی کریڈٹ دیں کہ اقوام متحدہ میں جب ہم نے آواز اٹھائی اس کو بھی کریڈٹ دیں، جب ہمارے دفاعی ادارے نے بات کی اس کو بھی کریڈٹ دیں. پوری قوم کا یہ مسئلہ تھا. شوکت صاحب یہ کریڈٹ آپ اکیلے لیتے ہیں اتنے، کیونکہ حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا وقفہ ہے ڈرونز نہ ہونے کا، وہ تو آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اس کریڈٹ میں سب کا حصہ ڈالیے. آپ کی کریڈٹ اکیلے لیتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم اور مسلح سربراہان نے جن جن پلیٹ فارمز پہ آواز اٹھائی اس کا بھی عمل ہے؟ کریڈٹ کس طریقے سے تمغہ دیا جائے کوئی ان کو بنوا کے؟ کریڈٹ مطلب ایک سمبولک ہوتا ہے. اب آپ مزے لے رہے ہیں، مزے نہیں لے رہے. یہ ذمہ داری تھی، وفاق کی ذمہ داری تھی اور یہ ہم نے ادا کی. کریڈٹ کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ خالی کہہ دینا ہمیں طریقہ کار جو میں نے جی شوکت صاحب، ہماری پارٹی نے جو کچھ کیا وہ پاکستان کے لیے کیا، پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا. یہ صرف یہ نہیں تھا کہ صرف ایک صوبے کو بچانے کی بات ہے، یا ہم نے پورے پاکستان کے لیے کیا، کیونکہ اگر ڈرون حملہ ہوتا ہے نا تو اس کا اثر پورے پاکستان پہ پڑتا ہے. اگر کراچی میں کچھ ہو رہا ہے اور پنجاب میں کچھ ہو رہا ہے یا خیبر پختونخوا میں کچھ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے یہ سارا ایک ہی پاکستان ہے اور ایک ہی. اور یہ بات ہم بڑے اس کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جی ایک صوبے کو اکیلا نہ چھوڑا جائے اور ایک پارٹی پہ سارا بوجھ نہ ڈالا جائے. یہ ہمارے پورے پاکستان. اور شوکت صاحب اگر اب ڈرونز کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا تو پھر تحریک انصاف کا کیا عمل ہوگا؟ دیکھیں تحریک انصاف جو ہے وہ ایک جمہوری پارٹی ہے. ہمارے ایک پورا ایک کونسل ہوتا ہے، اس میں مشاورت ہوتی ہے. جو بھی ایشو ہوگا انشاءاللہ مشاورت سے فیصلہ کیا جائے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ ون مین شو ہے، یہاں ایک ہر آدمی کی اپنی رائے ہوتی ہے. انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح دوبارہ اس طرح کے واقعات ہو. لیکن آج دیکھیں جو بات ہم کر رہے تھے ڈرون حملوں کے لیے، ہر بات کے لیے پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیں الگ سے بریفنگ دی جائے اور جو وہاں کی باتیں تھی وہ باہر کی گئیں اور اس کو بھی ڈینائی کیا اس وقت کے چینی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات کی نہیں. اس طرح کی باتیں کرنا یہ خدا کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، بالغ نظری کا مظاہرہ کریں. آخری سوال، بس 2 منٹ رہ گئے. ایک آخری سوال شوکت صاحب سے پھر آپ سے کامنٹ لیتا ہوں. آپ نے بڑا ایک زبردست مظاہرہ کیا ڈرونز کے، یعنی کہ نیٹو سپلائی کی بندش، اور فرینکلی مطلب لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا طویل جاری رہے گا، جاری بھی رکھا. اب جبکہ یہ معاملہ آپ نے وائنڈ اپ کیا ہے اور اس وقت ملک کو ڈرون سے دہشت گردی کا سامنا تھا، ڈرونز کی صورت میں دہشت گردی کا سامنا تھا. آج خود کچھ دھماکوں اور گلے کاٹنے کی صورت میں دہشت گردی کا سامنا ہے. تو شوکت صاحب میں ایکسپیکٹ کروں کہ آپ اتنا ہی ایک تگڑا شو آف اسٹرینتھ جو ہے اب دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف بھی کریں گے، جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا، فخر سے جو کہتے ہیں. دیکھیں جی ہم تو لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ صوبائی حکومت گزشتہ 8-8.5 مہینے سے ہم لگے ہوئے ہیں اس چیزوں کے خلاف. لیکن ایک بات ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مشکلات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اگر آپ پولیس سے دہشت گردی کنٹرول کرنا چاہیں تو یہ بڑا مشکل کام ہے. اس میں ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا اور اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو آپ بات کہہ رہے تھے نا، جو پوچھنا چاہ رہے تھے ان سے شوکت صاحب سے، میری گزارش ہے کہ پوری قوم کو اس دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے، اس سے باہر نکلنے کے لیے ایک پیج پر ہی آنا ہوگا. اور ہماری بھی یہ ترجیح تھی مذاکرات، ان کی بھی ترجیح یہی تھی مذاکرات. لیکن جو جن لوگوں سے کرنے چاہیے تھے انہی سے کرنے چاہیے، جو پاکستان کی ساورنٹی کو نہیں مانتے، جو
پاکستان کو نہیں مانتے، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، ان کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، جو پاکستان کو مانتے ہیں جو نہیں مانتے اس کا تو وضاحت کرو، کون ہے ماننے والے اور نہیں ماننے والے۔ آج تک یہ 9 مہینے ہو گئے، یہ ماننے نہ ماننے کی رٹ میں پڑے، اس پہ تو کوئی کم عمل کرو۔ جو ماننے والے ان کو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، پاکستان کو مانتا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں مانتا نا، تو پتہ ہے تو اسے کون ہے وہ جو مانتے ہیں جو نہیں مانتے۔ بات آپ میری بات تو سنیں، میری بات تو کر چکے ہیں نا کہ انہوں نے حکومت نے 2 باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کچھ لوگ ہیں جو حامی ہیں مانتے ہیں، کچھ لوگ ہیں نہیں مانتے۔ اب کم از کم جو نہیں ماننے والے تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے، جو ماننے والے ان کو تو سامنے لے ہے نا۔ ماننے والوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ مذاکرات کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، نہیں ماننے والوں کے ساتھ کام کریں۔ دیکھیں آپ، اب بات یہ ہے، دیکھیں بندوق جس نے اٹھائی ہے اس سے تو کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ جو پاکستان کے آئین کو مانتا، بلکہ میرا تو خیال یہ تھا کہ جو کمیٹی انہوں نے ایک بنائی تھی، جو طالبان نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور طالبان نے عمران خان صاحب کا نام لیا تھا، تو ان کو اس کمیٹی میں شامل ہو جانا چاہیے تھا تاکہ یہ وزیر اعظم صاحب کریں مذاکرات۔ بھائی جو نام وہ ان کا لے رہے ہیں، وزیر اعظم نام ان کا لے رہے ہیں اور وزیر اعظم کے انڈر ہے، ان کی کمیٹی بنی ہے، سسٹم ان کے انڈر ہے، وزیر اعظم کو کرنے سے دونوں کمیٹیوں کی سربراہی تو پرائم منسٹر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ان سے بہت شکریہ تو نہیں ہے وہ۔ ٹھیک ہے، بہت نوازش۔ شوکت یوسف زئی صاحب، صاحب میں آپ سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ موقع نہیں دیا مجھے۔ جی جی جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو جس طرح انہوں نے بات کی نا کہ دیکھیں اس طرح نہیں ہے کہ سارے لوگ جو ہے نا انکاری ہیں، کچھ لوگ تو وزیر داخلہ نے خود تسلیم کیا اسمبلی کے اندر کہ کچھ لوگ ہیں جو مذاکرات چاہتے ہیں۔ جب جو چاہتے ہیں تو ان کو ان کے ساتھ کیے جائیں نا، کیوں نہیں کیے جاتے ہیں؟ جو لڑنا چاہتے ہیں بے شک ان کے خلاف آپ جو کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہوگی، بندوق ان کے ہاتھ میں بھی ہے، ٹھیک ہے، خالی نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، شوکت یوسف زئی صاحب، میاں جاوید عطی صاحب اور جمشید دستی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ کل آپ کیا گل کھلاتے ہیں، اللہ خیر کرے گا، کل دیکھی جائے گی۔ جی، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں بریک کے بعد۔